जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, 15 साल हो गए ये जो ब्रिज की मैंने तस्वीर लगाई है, इसकी कंस्ट्रक्शन कश्मीर में हो रही थी। और कहा जा रहा है कि अब कुछ महीनों की बात है कि ये जो ब्रिज है, जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है। और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे। लॉजिस्टिक कन्वॉय एट्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ये सफ़र हो सकता है। और आपको पता है, जंगों में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहत सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फ़ौजियों को, तो कहाँ से पहुंचवाएं। तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंड लॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ, और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है, जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको। ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं। और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं, वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज़ कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था। अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक। लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया की जो डिफेंस है उसको बहुत ज़्यादा इससे वो मिलेगी। अब ये चीज़ जो है वो समझ लें कि कहा जा रहा है कि ये जनवरी 2024 में ये खुल जाएगा, और कश्मीरियों को बड़ा फ़ायदा होगा। वो तो जिसको फ़ायदा होगा कश्मीरियों को हो तो होगा ही होगा, लेकिन असल में भारतीय फ़ौज को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन लोकल ट्रेड को, टूरिज़्म को भी फ़ायदा होगा। इट्स नॉट जस्ट अगर आप इसको सिर्फ मिलिट्री के एंगल से देखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है जनाब। और ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कश्मीरी हैं उनका बहुत सारा सामान, उनके सुनने में आता है कि जैसे उनके सेब हैं, ठीक है जी, वो अगर ट्रांसपोर्ट करने हो तो उनको हमेशा रहता था। और वो क्या कहते हैं, मार्केट तक, मंडी तक पहुंचना हो चीज़ें, तो उसके लिए ये चीज़ें आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये जितनी भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थी और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी थी, दैट वाज इन डोल्ड्रम्स। और ये समझ लें कि जो इनको रेवेन्यू होता था सारा इस इन चीज़ों में, जिसे वो कहते हैं ना, सुनने में आता है कि ये जो खिता है ये इंडिया की जो 80% जो एप्पल प्रोडक्शन है वो इस खिते से है। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर से। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। और अगर ये 80% इंडिया की एनुअल एप्पल प्रोडक्शन, जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन टन के करीब है, ठीक है जी, और ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन का है। तो अब आप इमेजिन कर सकें, अगर इतना ज़्यादा यहाँ से चीज़ें जो हैं वो सेव ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप इमेजिन करें कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। इस खित्ते में कश्मीर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका नाम ही एप्पल टाउन के नाम से है। सो जो चीज़ करने की है कि आपने टूरिज़्म, इंडस्ट्री, डिफेंस, तीनों को वो कह रहे हैं फ़ायदा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलना शुरू हो जाएँ, अगर ये सेब ही निकलना शुरू हो जाए तो सारी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। सो ये जैसे आप समझ लेना, कश्मीरियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं उनको हमें नारों से बढ़ के आगे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी आज सारा टाइम जो है वो टूरिज़्म के लिए कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। कश्मीर इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है कश्मीर का, लेकिन उतने ही ख़तरनाक।
کہاں سے سلائڈز آ رہی ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ریسٹورنٹ نہیں ہے۔ جب ہم جاتے ہیں کشمیر تو ہمیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یار وہ ہمارا کوئی دوست ہے کشمیر میں، پتہ کرو کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس مل جائے، کوئی اس طرح کی چیز مل جائے، کیونکہ پرائیویٹ وہ اس طرح کے بزنس نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ہم وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے چکر میں ہماری بہت ساری انرجی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، مطلب دس از وچ از اے ریئلٹی، تاکہ ہم جا کے کسی اچھی جگہ پہ رہیں اور وہاں پہ فیسلٹی ہو۔ سو یہ ایک چیز جو ہے۔ اب یہ جو مین جو برج ہے، ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ اگر فار ایگزامپل یہ اگر پورے خطے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو انڈیا، آپ کو سمجھ لیں کہ انڈیا کے جو اس وقت حکومت انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ 370-35 تو ہم نے ریووک کر دیا، اب اس خطے میں فٹافٹ جو ہے نا اکانومی، ٹریڈ، بزنس ان کو لنک کرو، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ لنک ہو جاتے ہیں تو دین اٹ ول بی امپورٹنٹ۔ میرا خیال ہے کہ ایک پروجیکٹ اور بھی چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، کہ 2 جو ایشیا کی بڑی ٹنلز ہیں، ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے زوجیلا جو کہ کشمیر اور لداخ کو کنیکٹ کر رہی ہیں، وہ بھی دے آر اباؤٹ ٹو بی کمپلیٹڈ، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس پروسیس میں کمپلیشن میں۔ سو آپ امیجن کریں اب ایک انہینسڈ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اگر ہوتی ہے، if the connectivity gets enhanced، ٹھیک ہے، تو ملٹری لاجسٹکس کو، اکانومی کو، ٹورزم کو فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر ریلوے برج یہ سارا بن رہا ہے تو دین آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح، یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں اٹ کوڈ بی امپورٹنٹ۔ سو ملٹری ویلیو تو ہے ہی ہے، لیکن ایک پوٹینشیل اپیل تھی اس خطے کے لوگوں کی، اور یہ جو ہے اگر اس کو اس برج کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو برج ہے یہ بڑا تگڑا برج ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ دھماکے شماکے بھی اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ برداشت کر سکتا ہے، اور اسپیشل 63 ملی میٹر تھک بلاسٹ پروف سٹیل لگا ہے، 63 ملی میٹر تھک بلاسٹ پروف سٹیل لگا ہے، جس کے کنکریٹ پلرز ہیں اور جو کہ ایکسپلوژنس تک جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، اور 8 میگنیٹیوڈ کا جو ارتھ کویک ہے وہ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ سو یہ آپ امیجن کریں، کیونکہ اس خطے کے لوگوں کو یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے یا جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے، ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اس خطے کے معروضی حالات کیا ہیں، سو انہوں نے اس حالات کو دیکھ کے بنایا اس کو، اور سننے میں آیا کہ اس کی ایریل سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہوگی۔ جیسے جیسے کسی پروجیکٹ کی سگنیفیکنس ہوتی ہے اور اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہوتی ہے تو اس پہ پھر ایکسٹرا انویسٹمنٹ آتی ہے سیکیورٹی پہ۔ فار ایگزامپل پاکستان، ہم چترال جائیں تو راستے میں ٹنلز آتی ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ہم ان ٹنل سے گزرے ہیں، خیر وہ اتنی اچھی ٹنلز نہیں ہیں۔ آئی ہیو ٹریولڈ ان ٹنلز ابراڈ، میں امریکہ میں جب گیا ہوں تو بہت ساری ٹنل سے گزرنے کا اتفاق ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا ٹنل ہے، وہ ساڑی ٹنل تو جی سی ٹنل ہوتی تو وہیں پھنسیا رہتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وہ آپ جاتے ہیں یہاں سے چترال تو راستے میں جو ٹنل آتی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ دونوں طرف لوگ فوج کھڑی ہے یا پولیس کھڑی ہوئی ہے، وہ گاڑیاں ایک سائڈ پہ کھڑی کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ کھڑی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ایک سائڈ کی ٹریفک گزرے پھر دوسری سائڈ کی، وہ پتہ نہیں چینیاں بنائیاں نے کہ نہ بنائیاں نے۔ وہ جو ٹنل ہے اس کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں، دھواں پھنس جاتا ہے اور روشنیوں کے بڑے مسائل ہیں، خیر وہ انفراسٹرکچر کا ایک مسئلہ ہے ہی ہے۔ بہرحال اینی ہو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ انفراسٹرکچر جو بنانا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ اس خطے میں حملے شملے آپ کو پتہ ہے اس کی جو ٹرین ہے اس طرح کا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے، I don't want to go into those پلوامہ and all that، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ایک چیز ہے، اگر یہ کنیکٹیوٹی ہے، اور میرا خیال ہے یہ 2002 میں اناؤنس ہوا تھا، بی جے پی نے ہی اناؤنس کیا تھا، اٹل بہاری واجپئی کی حکومت نے، اور یہ نیشنل امپورٹنس کا انہوں نے کہا ہے کہ دیٹ کین برنگ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، اور دس برج از امپورٹنٹ فار دی نیشنل انٹیگریشن، اور انڈیا کا جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سو اب آپ وہ جو ود آل دیٹ لیگل جو چینجز کی ہیں انہوں نے
خطے میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے تب چیزیں ہوں گی. ہم نے اساں کشمیر نو پھڑ لیا، جفا پا لیا، ٹھیک ہے، اسی انہوں چھڑ دے بھی نہیں، پورا پھڑ دے بھی نہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، ان کی اکانومی نہیں. وہ سارے کشمیری اسلام آباد پنڈی آ کے بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہ بیٹھیں بھائی؟ یہاں وہ سارے باہر گئے ہوئے ہیں. وہ ہم ان کو پرومس کرتے ہیں. ہم اب ریسنٹلی یہ جو عمران خان صاحب نے ڈرامہ سارا شروع کیا، جس میں انہوں نے یہ جو فوج کے خلاف ساری کمپین چلائی، تو اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے کوشچن مارک کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو فوج لڑنے والی نہیں ہے، یہ تو فوج لڑے گی نہیں، یہ تو لڑ ہی نہیں سکتی. اب موقع آ گیا، مودی نے 370-35 میرے وہ کہلے تسی لڑو نہ دینا، کشمیر ہم نے ایسے لینا ہے. اب ہم نے اپنے عوام کی ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ فوج ہم نے کشمیر کے لیے رکھی ہوئی ہے، انڈیا سے کشمیر لینا ہے، اے کرنا ہے، او کرنا ہے. تو دین وہ پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. اینڈ دین وین ملٹری کالس فار ڈائلاگ، ملٹری ڈپلومیسی کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے عمران خان جو تھا، اس کو کہتے تھے کہ تو ڈائلاگ کی طرف آ، ڈپلومیسی کی طرف آ، عمدہ نہیں سی، بیکاز ہی نیو کہ جنرل باجوہ اور ان کے جو لوگ ہیں اور جو فوج ہے وہ مجھے پولیٹیکلی ریلیونٹ کر دیں گے اگر میں انڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، کشمیر بھی ہاتھ سے نکل گیا اور وہ جو اسٹیٹس بدلا. میں اوبیسلی ٹیکنیکلی تو نہ انڈیا پاکستان والا کشمیر کا 1 انچ لے سکتا ہے، نہ پاکستان انڈین کشمیر کا 1 انچ لے سکتا ہے، وچ از اے ریالٹی. سو رادر گیٹنگ ان ٹو آل دیز، یہ میسو فنڈ پیسہ جو جا رہا ہے سیکیورٹیز میں، بیٹھ کے بات کریں اور چیزوں کو ریزالو کریں اینڈ دین موو آن کریں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیونکہ پچھلے 70-75 سال سے لوگوں کا دماغ ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ یار یہ جو کشمیر ہے ہم نے فوج نے اس لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ جو فوج ہے آج وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے تو ٹھیک ہے ہم نے انڈیا کے لیے اور کشمیر کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے، بٹ دا کوشچن ریمینس کہ اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، سو ہمیں اس چیز کی اب مار پڑی. ہم جو کشمیری بیچارے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ادھر ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ یونیورسٹیاں نہیں ہیں، وہ کالج نہیں ہیں. سارا ٹائم ہم ان کو ایک ہی چیز کر رہے ہیں، انڈیا این جے فلانا این جے، ایسا وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سارا ٹائم نیشنل ٹائم ویسٹیج ہو رہی ہے. ہم وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، ہم فیوچر میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے یار. اگر ہمارے جسٹ امیجن اف انڈیا از ناٹ پاکستان's enemy اینڈ اف کشمیر از ناٹ این ایشو، تو مسئلہ کوئی نہیں. سو ہم نے اپنا سارا کچھ کشمیر کو دے دیا. جسٹ امیجن، جسٹ فار اے مومنٹ، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ اس چیز کو سوچیں کہ آپ کا انڈیا دشمن نہیں ہے اور کشمیر مسئلہ کوئی نہیں ہے. پاکستان کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی بھی نہیں. ہم سے ایک ہی غلطی ہونی تھی، نہ ہم نے امریکہ کے قریب جانا تھا، نہ ہم نے ڈیفینس اپنا بڑھانا تھا، نہ بڑی فوج ہونی تھی، نہ اسٹریٹجک ایسیمیٹری ہونی تھی، نہ اسٹریٹجک نہ فائنینشیل اکنامک ایسیمیٹری ہونی تھی، نہ ہم نے ڈرنا تھا، نہ ہم نے نیوکلیر ویپن بنانا تھا، نہ ہم نے کچھ کرنا تھا، کچھ بھی نہیں سی کرنا. ٹھیک ہے، دیٹ وڈ ہیو بین گڈ فار اس دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اکنامک پاتھ پہ چلے جاتے، لوگوں کی اکانومی بہتر ہوتی. آج 2023 میں پتہ چل رہا ہے نا کہ پیسے ہونے چاہیے دینے کو، جن کو پیسے نے گیم دے دی. انڈیا کے پاس آج پیسے ہیں تو اتنے بڑے بڑے برج بنا لیں. ہم اتنے بڑے برج بنا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم یہ انفراسٹرکچر دے ہی نہیں سکتے کشمیریوں کو. تو پھر اور کشمیری ہم سے پیسے ناراض رہتے ہیں. یہ زلزلے باہر کے جو جتنے پیسے آتے ہیں وہ سارے ہم یہاں رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو کشمیر کی حکومت ہوتی ہے وہ ہمارا ایک فیڈرل منسٹر چلا رہا ہوتا ہے. تو پھر لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے یار کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں جو ہیں اب وہ اینڈ دین دس از زمانہ آف سوشل میڈیا. پیپل واچ واٹس آن یوٹیوب، پیپل واچ واٹس آن ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر. تو وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہاں اگر انڈیا کشمیر میں یہ برج مل رہا ہے، یہ انفراسٹرکچر آ رہا ہے، اگر ان کے جو ایپل ہیں اگر وہ کوئی $1.5 ارب کے ایپل ہی بک جائیں، وہ $2 ملین، 2 ملین کہ جو کیا اس سے بولتے ہیں یار 2 ملین ٹن کا فار ایگزامپل وہ کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو بول رہے ہیں، ایپل ہو رہے ہیں کوئی 2 ملین ٹن. تو اچھا ہے نا کہ ہم نے تو سارا کچھ بچوں کاٹ لینا ہے. تو دے نیو دیٹ دس از اے پوٹینشیل ان کشمیر. اف وی انویسٹ دس منی کائنڈ آف منی ہیئر اٹ کین گیٹ پے اس بیک. سو ملیٹریلی بھی ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے، سوسائٹی میں پیسہ جائے گا، اکنامیکلی ہوگا، اور اس پروجیکٹ کے پیسے بھی آئیں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے، وہ جو ایپل ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. سو نیشنل انٹیگریشن اینڈ انڈیاز سیکیورٹی انفراسٹرکچر کے لیے. سو اب آپ امیجن کریں کیا پاکستان جو ہے کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ہمارے لیے نیشنل انٹیگریشن نہیں ہے؟
ہمارے لیے بھی ہے. کیا گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس کو پاکستان سے پراپرلی جوڑنا اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا, کیا یہ نیشنل انٹیگریشن نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں نیشنل انٹیگریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ اونچ سوچو جن اسٹیٹ سوچتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نیشنل انٹیگریشن کرتے ہیں تھرو آئیڈیالوجیکلی, ٹھیک ہے. انڈیا آپ کو پتہ ہے, اور ہمیں ظاہری بات ہے اس کے بہت سارے فیکٹر. اب انڈیا پاکستان کو آئیڈیالوجیکل دیکھتا ہے, وہ ہمیں ایز این ایڈیالوجیکل اسٹیٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس وائی وٹ ایور دے ڈو, وٹ ایور دے سے, دے میک اٹ ہیپن, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے لیے نیشنل انٹیگریشن کیا ہے؟ ہمارا بلوچستان والا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے, لیکن کشمیر کی ہم نے اس طرح کبھی بات نہیں کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. اب کشمیر کے اندر دیکھیں, کشمیر کے اندر پولیٹیکل اٹانومی ہونی ہے, لیگل اٹانومی ہونی ہے, فزیکل اٹانومی ہونی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اف دیر از اے پیس. اب لوگوں کی یار زندگیاں بدل گئی ہیں. پیپل آر اسٹارٹیڈ لیونگ ان ہائبرڈ ڈیموکریسیز. پیپل وانٹ ٹو لیو ان ایون اتھارٹیرین رجیمز, بٹ پیپل وانٹ گڈ لائف. پیپل وانٹ ٹو لیو ان اے گڈ وے. فائنینشلی اوکے ہونا چاہتے ہیں, وہ ان چیزوں میں رہنا چاہتے ہیں. وہ ایسے نہیں رہنا چاہتے جن جگہ اسی رہنا ہے, پکھر نانگے نہیں رہنا چاہتے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو برج ہے یہ اس کی سیکیورٹی بھی بڑھے گی, نیشنل انٹیگریشن بھی ہو رہی ہے, ایک پراپر کی انفراسٹرکچر ہے انڈیا کا, ٹھیک ہے جناب. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انڈین فوج کو جو ہے اس کی ایکسیس بھی بڑھے گی. اور انہوں نے بمبا بچانا سے بھی بنایا, انہوں نے پتا سی تے کم پی جانے اس علاقے. تو یہ چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں وچ از ویری ویری. اگر یہ جنوری 2024 میں مودی صاحب اس کو کر دیتے ہیں تو اب آپ امیجن کریے کہ اس کی وہ نیشنل سگنیفیکینس کیسے کریٹ کرتے ہیں. سو انویسٹ ان انفراسٹرکچر اور انویسٹ ان پیپل تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں. سو دا انڈین گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو انویسٹ ان دا کشمیری پیپل تاکہ بچوں کشمیریان نال لائیے. ویری وائز موو بائی دا وے. تھینک یو ویری مچ.